अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है शरीयत मोहम्मदिया के बाद तमाम शरीयतें मनसूख हो गईं। सूरह अल-माइदा आयत 47 की आखिरी लाइन। यहाँ हम 43 आयत से शुरू करेंगे। अल-माइदा, सूरह अल-माइदा। इन्ना अंज़लना तौराता फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहन नबियुना लज़ीना अस्लमु लिल्लज़ीना हादू व रब्बानियूना वल अहबारू बिमस्तहफ़िज़ु मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा फ़ला तख़शौन नासा वख़शौनी वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीला व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। हाँ, यहाँ हमने तौरात, तर्जुमा है, हमने तौरात नाजिल फरमाई है जिसमें हिदायत और नूर है। यहूदियों में इसी तौरात के साथ अल्लाह ताला के मानने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम और अहलल्लाह और उलमा फ़ैसले करते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था और इस पर अखरारी गवाह थे। अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से न डरो और सिर्फ मेरा डर रखो। मेरी आयतों को थोड़े थोड़े मोल पर न बेचो। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फ़ैसले ना करें वो पूरे और पुख्ता काफिर हैं। वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्स वल ऐना बिल ऐनी वल अनफ़ बिल अनफ़ि वल उज़्न बिल उज़्नि वस्सिन्न बिस्सिन्नि वल जुरूहि क़िसास। और हमने यहूदियों के ज़िम्मे तौरात में ये बात मुकर्रर कर दी थी कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, ख़ास ज़ख्मों का भी बदला है। फिर जो शख्स इसको माफ़ कर दे तो वो इसके लिए कफ़ारा है। यानी वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो शख्स अल्लाह के नाजिल किए हुए के मुताबिक हुक्म ना करे वही लोग ज़ालिम हैं। व ख़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौरात। और हमने उनके पीछे ईसा बिन मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक़ करने वाले थे। व आतैनाहुल इंजीला फ़ीही हुदन व नूर व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौराति व हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। हमने उन्हें इंजील अता फरमाई जिसमें नूर और हिदायत थी और वो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक़ करती थी और वो सरासर हिदायत और नसीहत थी पारसा लोगों के लिए। वलियहकुम अहलुल इंजीली बिमा अंज़लल्लाहु फ़ीह व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। और इंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ इंजील में नाजिल फरमाया है इसी के मुताबिक हुक्म करें और अल्लाह ताला के नाजिल करदा से ही हुक्म ना करें वो बदकार फासिक हैं। हाँ व अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाहुम अम्मा जाअका मिनल हक़्क़। हाँ, तो हमने आपकी तरफ हक़ के साथ ये किताब नाजिल फरमाई है जो अपने से अगली किताबों की तस्दीक़ करने वाली है और इनकी मुहाफ़िज़ है। इसलिए आप इनके आपस के मामलात में इसी अल्लाह की उतारी हुई किताब के साथ हुक्म कीजिए। इस हक़ से हटकर उनकी ख्वाहिशों के पीछे न जाइए। लिकुल्ली जअलना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा। तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है। वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलकिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम फ़ास्तबिक़ुल खैरात। अगर मंजूर मौला होता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन इसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें आजमाए। हाँ,
تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، وہ اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے ہم بہت تفصیل میں گئے ہیں، 47 آیت کو سے لے کر اس موضوع کو 43 سے ہم شروع کر کے پورا آخر تک پڑھ لیے ترجمہ۔ اب یہاں پر دیکھیے میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی اس کا۔ شریعت محمدیہ کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن ہماری نازل ہوئی ہے اور یہ مکمل ہے، کوئی ضابطے سے یا کوئی وہ جو قوانین لکھے گئے ہیں اس میں شریعت کے پورا مکمل ہے، کہیں بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رہی ہے۔ تو یہاں پر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ آخری نبی پر ہی اتارا ہے، خاتم النبیین، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے۔ تو اب اللہ کیا ایک کیا مصلحت رہی ہے نے جب وہ کتابیں جو نازل کیا ہے آسمان سے، تو ہر رسول کی تصدیق آنے والی کتاب کرتی تھی، جیسے زبور ہے تو توریت اس کی تصدیق کرتی رہی، پھر توریت ہے تو انجیل اس کی تصدیق کرتی رہی۔ اب ان سب کی تصدیق کرنے والی کون سی کتاب آئی ہے؟ قرآن مجید۔ تو اب یہاں اس میں کیا ہو رہا ہے، لوگ جو آج بھی یہودی نصارہ جو ہے لوگ اب اپنے اس کو چھوڑے نہیں ہیں، اپنی شریعت کو وہی پکڑ کے رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ کا کی جو ہے جو نصیحت ہے، جو ہدایت ہے، اس میں جو ہے وہ لوگ مان رہے نہیں ہیں۔ جیسے وہ جو فلسفہ ہے ان کا وحدت ادیان کا فلسفہ، یعنی سب کا دین ایک ہی ہے، ہم کو بھی شریعت ہمارے پاس آئی تھی اور ہم شریعت کے حساب سے چل رہے ہیں، ہم کیوں اب قرآن کو پکڑیں گے، وہ بعد میں آئی ہے، وہ ہماری کتاب میں تو بالکل ہم کو اسے ہی چلنا ہے، ہم اسے چلتے وہی پکڑ کے جو بیٹھے ہیں۔ لیکن یہاں پر انہوں کیا کرے ہیں، غفلت بول سکتے اس کو، یہ لوگ حدیثوں کو پڑھ کر نہیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ آیتوں کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، قرآنی آیتوں کو دیکھ رہے بھی نہیں ہیں، تو نہیں دیکھ کر جو ہے اسی بات کو پکڑ۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ منسوخ کر دو، اس کو قرآن کو ہی پکڑو، یہ آخری کتاب ہے، اس پر عمل کرو، لیکن وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کو کیا کریں گے، تھوڑا تفصیل میں جائیں گے اس بارے میں۔ انبیاء سابقین کے فوراً بعد، انبیاء سابقین یعنی پچھلے انبیاء لوگ، ان کے فوراً بعد یعنی جو ان کے پیچھے آنے والے متصل ہی حضرت عیسیٰ کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، تو اس کی تکذیب کرنے والے نہیں، یعنی انہوں جھٹلائے نہیں اس کو۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی انجیل آنے کے بعد تورات کو جھٹلائے نہیں، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس سے کیا دلیل ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہیں، تو اسی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں جس نے تورات حضرت موسیٰ پر نازل فرمائی تھی۔ تو اس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی تکذیب کی۔ تو یہودی لوگ جو تھے اس زمانے میں، تو وہ لوگ کیا کرے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بھی ان کو جھٹلانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ پکڑ کے بیٹھے انہوں، عیسیٰ نئے پیغمبر آئے ہیں، اب ان کو یہ منسوخ کر دینا چاہیے، یہ تصدیق تو کر رہے ہیں، تو یہ سچے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہیں، کیونکہ وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اب میں آیا ہوں انجیل لے کر، تو انجیل پر چلو۔
تو یہ انہوں تکذیب نہیں کیے، بلکہ ان کی لوگ ہی کیا کرے، یہودی لوگ ان کو تکفیر، تنخیص، اہانت کی، یعنی اس کا مطلب ان کو کافر کہے، ان کو جو ہے ان کی توہین کرنا، ان کو نقص نکالنا، ایسا کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہودی لوگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کفر بتا رہا ہے، یہ کافر ہے، اس میں یہ انسلٹ کرنا، ان کی توہین کرنا، کہاں کا پیغمبر ہے، ہمارے تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو اس طرح سے ان کو انکار کر رہے تھے، مانتے نہیں تھے۔ یعنی جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت انجیل کا حاصل ہو گئی۔ اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات، انجیل اور دیگر صحائف آسمانی پر عمل منسوخ ہو گیا۔ اب صحیفے نازل ہوتے تھے آسمانی، تو یہ سب تورات، انجیل اور یہ تمام یہ صحیفے جو بھی آ رہے، ان کو منسوخ ہو گیا۔ منسوخ ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ اب اس پر عمل مت کرو، قرآن جب آئی ہے قرآن پر عمل کرو، یہ منسوخ، کینسل۔ تو اب ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن رہ گیا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح و کامیابی اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ جو اس سے جڑ گیا سرخرو ہو گیا، یعنی کامیاب ہو گیا، جو کٹ گیا وہ ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وحدت ادیان کا فیصلہ، اب یہاں دیکھیے وحدت ادیان، اس زمانے میں ایک بنا دیے لوگ، کیا بنا دیے؟ وحدت ادیان، ایک جملہ بنا دیے، اس کا ایک فلسفہ شروع ہوا اس زمانے میں۔ وحدت ادیان کیا ہے بولے تو سب کا دین ایک ہی ہے، سب کا معبود ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے پاس بھی ویسا ہے، تمہارے پاس، تو ہماری شریعت میں جو قوانین بتائے گئے ہیں ہم اس پر چل رہے ہیں، جنت دوزخ ہمارے لیے ہے۔ مگر وہ جو تصدیق ہو رہی ہے، دوسرا نبی آنے کے بعد اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس بات کو وہ نہیں مانتے تھے، یہ فلسفہ نہیں مانتا تھا۔ تو اب یہ فلسفے کو پکڑ کے بیٹھے لوگ۔ تورات اپنے دور کا حق تھا۔ ہاں اب یہ دیکھیے ادیان کا فلسفہ، وحدت ادیان کا فلسفہ بالکل غلط ہے۔ حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، متعدد نہیں۔ حق یعنی ایک ہی اللہ۔ جیسے اس زمانے میں معبودین رہتے تھے، بہت سارے بت پرستی تھی، کئی بتوں کو پوجا کرنا، وہ کرنا، تو یہ سب نہیں، ایک ہی یہ مذہب، ہمارے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم کو یہ بتایا گیا ہے ہماری شریعت میں کہ معبود ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ وحدت ادیان یہ فلسفہ شروع ہوا تھا، حق کے سوا دوسری چیزیں باطل ہیں۔ اب یہاں دیکھیے حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، متعدد نہیں، الگ الگ نہیں، حق کے سوا دوسری چیزیں باطل ہیں۔ ظاہر بات ہے جب حق اللہ ایک ہے، یہ حق ہے۔ اب یہ دوسری چیزیں کیا ہیں؟ دوسرے قوانین جو اس کے اندر شریعت میں جو ہے تبدیلیاں تھیں، ان کے دور میں الگ تھی، ان کے دور میں الگ تھی، جائز ناجائز، حرام حلال، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب کچھ ہدایتیں ان میں ہے تو کچھ ہدایتیں ان میں نہیں ہیں، تو اس طرح سے کتابوں میں فرق تو آ ہی گیا تھا، ان کے قوانین میں اللہ تعالیٰ جو ہے یکساں نہیں رکھا تھا قوانین میں۔ تو اب یہاں آگے دیکھتے ہیں، تورات اپنے دور کا حق تھا، ان کے دور کا، تورات کا دور کیسا تھا؟ وہ حق تھا، ان میں جو قوانین تھے، شریعت تھی، وہ بالکل ان کے حد تک صحیح تھی ان کے دور میں۔ لیکن آگے دیکھتے ہیں کیسے اس کو بدلاؤ آتا ہے۔ اس کے بعد انجیل اپنے دور کا حق تھی، اب تورات کو رکھ دو بازو سائڈ میں، اب آیا انجیل۔ انجیل کا دور بھی جو ہے وہ حق رکھتا تھا وہ کتاب، تو انجیل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا۔ اب دیکھیے اب انجیل آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تورات کو جو ہے اس پر عمل نہیں کرنا، کس پر کرنا؟ انجیل پر کرنا۔ تو جب قرآن نازل ہو گیا تو انجیل منسوخ ہو گیا، اب قرآن آیا تو قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، کس کی؟ انجیل کی۔ تو ہر نبی کے دور میں ہر رسول پر جو کتاب آئی ہے وہ پچھلی کتابوں کی وہ تصدیق کرتی رہی، تو ہی وہ سچا نبی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب عیسیٰ علیہ السلام اگر تورات کو اگر وہ تصدیق کر رہے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے یہ سچا نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن آئی ہے تو قرآن اس کی تصدیق کیا، کس کی؟ انجیل۔ تو انجیل بھی اور قرآن بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تبھی تو وہ جو ہے ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔
تو انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اب دیکھیے قرآن آنے کے بعد انجیل پر نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہاں اچھا جائز نہیں رہا، صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گیا۔ ہاں اس پر ایمان لائے بغیر یعنی نبوت محمدی صاحبہ صلاۃ والسلام کو تسلیم کیے بغیر نجات ممکن نہیں، ایسا آ گیا، ہم پر یہ حکم آ گیا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 62 میں اس کا تذکرہ ہے، یعنی بعض مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے۔ اب بڑی غلطی کیا لگی ہے اس میں؟ 62 آیت دیکھیے، 62 آیت کیا ہے؟ 62 آیت ہے کون سی سورہ کی؟ سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کی 62 آیت دیکھیں گے تو اس میں ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ ہے 62 آیت۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سبائی ہوں، ہاں اب سبائی کو بھی جو ہے اللہ نصارہ کے ساتھ ہی جوڑ دے رہا ہے نام میں۔ یہ بھی ایک ایسی قوم تھی جو ان کے ساتھ وہ بھی جو ہے کتاب کو مانتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو، انجیل کو، تو بعد میں جو ہے وہ الگ ہو گئی یہ سبائی قوم۔ یہ فی الوقت تو جو ہے یہاں پر اللہ جوڑ کے ذکر کر رہا ہے، مسلمان ہو، یہودی ہو یا نصارہ یا سبائی ہو، ہاں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے تو نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی۔ یہ دیکھو جو بھی اللہ پر ایمان لا رہے، نیک عمل کر رہے، اور ان کا اجر ان کو ملے گا۔ اب یہ 62 آیت بتا رہی ہے جب ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، یعنی وعدہ لیا، تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، تو یہ 62 آیت میں یہ بتایا ہے۔ تو اب اس کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے، اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی بری کوشش کی ہے۔ اس دور کی بات بتا رہی میں، اس دور میں لوگ یہ وحدت ادیان جو فلسفہ تھا اس کو بہت پھیلا دیے یہ لوگ۔ نہیں وحدت ادیان بالکل صحیح ہے، جب ہماری شریعت ہم پر آئی ہے تو اس میں جو ہے ہم کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پوری شریعت اس میں بتا دیا ہے، ہم حق پر ہیں، اللہ کو ایک اللہ مانتے ہیں، لیکن جو ہماری شریعت میں ہے ہم منسوخ نہیں کرنے دیں گے۔ اگر وہ منسوخ کرنے کا حکم پڑھے بھی نہیں نا، یہ لوگ حدیثوں میں دیکھے نہیں، حدیث کے بغیر تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، اس میں قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے حدیث کے بغیر۔ تو یہاں پر جو ہے ان کی یہ کوشش وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی بہت بری کوشش کی ہے یہ لوگوں نے، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے وہ اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سب گمراہ کن ہے۔ تو اب یہ فلسفہ جو ہے گمراہ کن تھا، ان کا یہی ماننا تھا کہ ہم کو جو نازل ہوا ہے، جو شریعت نازل ہوئی ہے، ہم اس کے مطابق ایمان رکھتے ہیں، پھر ہم کیوں قرآن کی طرف جائیں گے؟ نہیں، ہمارا یہی رہے گا طریقہ، یہی فلسفہ۔ یہ سخت گمراہ کن تھا، گمراہ کن ہے۔ تو آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے، 62 آیت کی، جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کی مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا، ہاں تو اس میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا۔ اب اشکال کیا ہے؟ دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ یہودیوں پر عذاب بھی لایا ہے۔ اب اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے یہودیوں میں، جو لوگ جو ہے صحیح کتاب الہی کے پیرو اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، کیا معاملہ فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہودی ہی نہیں، نصارہ سبائی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا، عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے یعنی آخرت سے چھٹکارا ہوں گے۔ اسی طرح
اب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر و عمل صالح ہے، یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال کا اہتمام کریں تو یہ بھی آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزماں سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور سبائی۔ اس کی تائید مجاہد سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، مجاہد سلمان فارسی بھی ایک حضور کے صحابی تھے، تو یہ ایران سے آئے ہوئے تھے۔ تو اب یہ ان کے اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے، ان کی نقل کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی، یعنی ہمارے ساتھی جو لوگ تھے وہ بڑے عبادت گزار تھے، میرے ساتھی لوگ نیک اعمال کرتے تھے، نمازی تھے، تو پھر ان کا کیا؟ تو یعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے وہ لوگ۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ یہ 62 آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین پڑھی نا ابھی، تو یہ تو قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ مثلا ان الذین عند اللہ الاسلام، آل عمران، سورہ آل عمران میں ہے، تو اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے، صرف دین اسلام ہی ہے۔ کون سا دین کو اللہ بول رہا ہے کہ وہ آل عمران سورہ میں اسلام ہی دین صحیح ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آل عمران کی 85 آیت یہ کہتی ہے، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا، یعنی دوسرے اس کا ڈھونڈ رہا ہوگا، تلاش کر رہا ہے، متلاشی ہوگا، دوسرا دین کو دیکھ رہا ہوگا، تو وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے 85 آیت کیا کہہ رہی ہے آل عمران کی؟ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت میں ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اب حضور کو پوری پختگی آ گئی، اب انہوں فرما رہے ہیں کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ مثلا فرمایا والذی نفسی بیدہ ولا یسمع فی رجل من هذه والامتی یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن باللہ الا ودخل النار۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب وجوب الایمان۔ تو یہاں پر دیکھیے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب حضور کو جو ہے اتنی تخفیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جو یہی دین، اس میں جو دین دکھایا گیا ہے نا، وہی اسلام ہے۔ تو دوسرے اگر دین کو اگر وہ لوگ ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے، دوسرے دین کی طرف جائیں گے، وہ تلاش کریں گے کہ وہ دین میں کیا ہے، یہ دین میں کیا ہے، یہ دیکھنا، تو یہ جو ہے کیا ہوگا، وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر بالکل نفی میں جواب آ گیا اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ مثلا فرمایا یہ والذی نفسی بیدہ، یہ بتا دیا، آپ صحیح مسلم میں ہے۔ تو اب قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی، اب یہ جو وحدت ادیان تھا فلسفہ، اس کی گمراہی جو ہے، جہاں دیگر آیات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، یعنی ایسے آیاتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کھول کر وضاحت کر رہا ہے کہ اسلام دین ہی سچا مذہب ہے، تو اس کو نہیں پڑھ رہے یہ لوگ، نہیں پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے، یہ گمراہی میں چلے گئے۔ جب یہی نتیجہ ہے، جو لوگ جو ہے آج بھی یہودی اور نصارہ وہی اپنے اس پہ پکڑ کے بیٹھے ہیں، اپنی ہی شریعت پر، تو اس کو نہیں مان رہے ہیں۔
تو نتیجہ ہے وہاں حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی بری کوشش کا بھی اس میں بہت دخل ہے۔ اب حدیثوں کو بھی نہیں دیکھ رہے یہ لوگ، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی بری کوشش کا بھی اسی میں بہت دخل ہے۔ اسی لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ یعنی صحیح حدیثوں کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے، اب دیکھیے تورات کے احکام کے متعلق جب تورات اتری تھی، نازل ہوئی تھی، اس وقت کے جو احکامات تھے تو یہود نے از راہ شرارت سے کیا کہہ دیا تھا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ تورات پر یہودی لوگ کہتے تھے ابا ایسی کتاب آ گئی ہے، اس کے قوانین تو ایسے ہیں، ہمارے سے تو نہیں ہو سکتا اس پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرف ان کے اوپر کر دیا، یعنی سائبان یعنی چھپر، پہاڑ کو ان کے اوپر ایک چھپر کی طرح کر دیا، تو ڈر کر جو ہے انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ کون کیا؟ یہ یہودی لوگ۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہودیوں میں کیا ہو رہا ہے، ایک واقعہ پیش کیا گیا اس کے اندر، سبت یعنی ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کیا حکم فرمایا تھا یہ تورات میں کہ مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، یہودی لوگ ایک حکم جاری ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ تو لیکن انہوں نے ایک ہیلا اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا، یعنی اس کی خلاف ورزی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ کیا کرے یہ لوگ ہفتے والے دن بطور امتحان، اب کیا کرے، مچھلیاں زیادہ آئیں، انہوں نے گڑھے کھود لیے تو تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کا حکم کو یہ کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی؟ ہم تو کچھ کام نہیں کر رہے، ہم مچھلیوں کا شکار بھی نہیں کر رہے ہفتے کے دن تو نہیں کر رہے، ہم اتوار کو کر رہے۔ ہم گڑھا کھودیں گے تو گڑھے میں گر جاتے ہیں وہ تمام مچھلیاں، پانی کے ساتھ آ کے گڑھے میں ٹھہرتے ہیں، ہم گڑھے میں سے اتوار کے دن جا کے لے لیں گے۔ اللہ کو بھی چکمہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ بولا چل ہٹ بندر، تم بندر ہو جاؤ کر کے اللہ بھی ناراض ہو گیا ان سے، تم ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی حد سے بڑھ گئے یہ لوگ۔ جب تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، تو اس طرح سے ایک آیت آئی ہے اس میں، کون سی 66 آیت ہے یہ، تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، یقیناً تم لوگوں کا علم بھی ہے، تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے، یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے یعنی یہودیوں میں سے، جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اس میں، یعنی حکم جاری ہوا تھا تورات میں کہ آیا تھا کہ ہفتے کے دن کام مت کرو۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہو رہا کہ اللہ جو ہے ہر رسول کو ان کی شریعت میں بہت سارے تبدیلیاں تھے، ان میں ایسے شرائط تھے۔ دیکھیے کیا تھی، اب ہفتے کے دن کام مت کرو، ہمارے اس میں ہے، ہمارے قرآن میں ایسے نہیں ہے۔ تو مختلف چیزیں تھیں، جیسے اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ اس کے اندر آیا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا، جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے، وہ مار دے کے، مالدار تھا چاچا اس کا، وہ بھتیجا ایک ہی وارث تھا، اب اس کو مار کے جو ہے اس کا جائیداد کو ہڑپ لینا۔ تو اس طرح سے مار کے جو ہے کیا کر دیا، انہیں کسی دوسرے کے دروازے پہ ڈال دیا، پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے مارا۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے، آخر بات حضرت موسیٰ تک پہنچی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور کی بات بتا رہے ہیں، تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ اب اللہ کیسے حکم جاری کیا، اب یہ گائے ذبح کرو، کیا یہ اس طرح کا حکم ہمارے نبی میں نہیں تھا، الگ تھا۔ ہر ایک نبی کو الگ الگ حکم جاری کرتا رہا ہے۔ تو اب گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور قاتل کی نشاندہی کر کے پھر مر گیا۔ تو یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کو بیان کیا ہے اس کے اندر۔ تو مطلب یہ ثابت ہو رہا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہر رسول کی شریعت میں، ان کی کتابوں میں مختلف الگ الگ ان کے قوانین تھے، ان کے شرائط الگ الگ تھے۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے، کتابوں کے بعد 4 کتابیں نازل کیا، ایک کے بعد ایک، لیکن اس کو یہ نہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ انہوں غلط ہیں، نہیں بول سکتے، یہ تو ان کا کیا قصور۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ کتاب نازل کیا اور اس کی پابندی کرو، احکام شریعت تمہاری یہ ہے، ہر رسول پر آتے گیا اور انہوں برابر عمل پیرا رہے۔ لیکن جو بعد میں جو شریعت آ رہی ہے، جو دوسرے نبی آ رہے ہیں، تو انہوں ان کی تصدیق کر رہے ہیں، تو اس کو ماننا چاہیے کہ یہ سچا نبی ہے، جبھی تو یہ ان کی تصدیق کرتا ہے پچھلی کتاب کی۔ تو اس طرح سے قرآن آخری کتاب آئی ہے تو قرآن انجیل کی تصدیق کری ہے، انجیل کی، تورات کی تصدیق کر رہی ہے، تو یہ سچا دین ہے، سچا دین ہے، سچے نبی پر سچا دین آیا ہے، تو اسی کے عمل پر ہونا چاہیے۔ تو یہاں لوگ آج بھی یہود اور نصارہ جو ہے اپنی ہی شریعت کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، تو یہاں پر آ کے فرق ہو رہا ہے کہ وہ وحدت ادیان کا فلسفہ ان کے دماغ سے جا رہا نہیں ہے۔ تو ابھی آخری بات یہ سمجھانا ہے کہ قرآن ہی ایک کتاب واحد ایسی ہے جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا، جو بھی کیا، جو آل عمران 85 آیت میں دیا ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آل عمران 85 آیت ہے، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں 85 آیت میں۔ تو اب یہاں پر جو ہے اب سبھی پورے دنیا میں دین اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ تمام وحدت ادیان کا فلسفہ بالکل غلط ہے، اس پر نہیں چلنا چاہیے، یہ بالکل گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بس یہی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا موضوع کیا رہا، شریعت محمدیہ کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، صحائف بھی، جو بھی آسمانی صحائف تھے تمام چیزیں منسوخ، لیکن انکار نہیں ہے کہ آیا تھا تو اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کے احکامات تھے، وہ ان کے دور تک ہی تھا، جس پر شریعت آئی تھی وہ ان کے دور تک تھا، پھر انہوں دوسرا نبی آنے کے بعد اس کو انکار نہیں کرنا ہے، اس کو وہ صرف تصدیق کر سکتا ہے، وہ ایک تصدیق کرتے آ رہے ہیں تو سچا نبی کہلاتا ہے۔ تو ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے تصدیق کیے ہیں، انہیں قرآن مجید تصدیق کرتی آئی ہے کہ یہ دیگر کتابیں بھی یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ان پیغمبروں پر اتاری گئی تھیں، تو یہ سچا نبی ہے، اور سچی ہماری قرآن مجید جو ہے ہماری ایک کتاب ہے، اور ہم اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ یہ یہود اور نصارہ جو لوگ پکڑ کے بیٹھے ہیں وحدت ادیان کا فلسفہ بالکل غلط ہے۔